पाकिस्तान से प्यार करने वाले, चाहे पाकिस्तान में रहते हों या फिर किसी दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान के मसाइल पर दिल गिरफ्तार हो जाते हैं और चाहते हैं इन मसाइल का हल। इन मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है हेल्दी डिस्कशंस। देखिए प्रोग्राम पैट्रियट ऑनलाइन में इन मसाइल के हल के लिए होती बहस मुख्तलिफ आरा रखने वालों की, कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आसिम सिद्दीकी पैट्रियट ऑनलाइन एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस पर बात करेंगे कि वाई पाकिस्तान इज़ फेसिंग एक्यूट ब्रेन ड्रेन। आज ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी कोविड में हमने देखा है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स कभी भी बेरोज़गार पाकिस्तान में नहीं रहे, लेकिन आज जो हैं वो हज़ारों के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों में, और नर्सेज जो प्रोफेशनल नर्सेज हैं मेल एंड फीमेल वो भी चले गए, और मुख्तलिफ प्रोफेशन से हर आईटी से रिलेटेड लोग जाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ मुख्तलिफ कंट्रीज से वो पाकिस्तानी मौजूद हैं जो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले रफ़ीक साहब हैं, जॉर्जिया से हैं, काजिल साहब हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं, अकरम साहब कनाडा से हैं, शारिक भी कनाडा से हैं, सादिया सऊदी अरब से हैं, और कैद तन्हाई ट्विटर के कुछ आईडीज़ हैं वो उसी से आना चाहते थे, तो हमने कहा कि बिल्कुल आप आ सकते हैं। तो आप सबको जो है खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजिम साहब, सबसे पहले आपके पास चलते हैं कि आजकल ये चीज़ें जो हम देखने में सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम के बाद जो लोग अच्छा पढ़ लिख जाते हैं वो दूसरे मुल्क में जो है अपना फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान से निकल जाते हैं। उनको शायद अपना मुस्तकबिल वहाँ पे नज़र नहीं आता, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुल्क के अंदर भी रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। क्या कहेंगे इसमें? पाकिस्तान में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसके 2-3 किस्म के लोग हैं जो कि पाकिस्तान में अपनी आला तालीम के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाते, सिवाय इसके कि वो अपनी फैमिलीज को कुछ रकम, कुछ डॉलर्स या पाउंड भेज देते हैं। पहली किस्म तो उन स्टूडेंट्स की है कि जो अर्ली एज में वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एम्बिशियस होते हैं, वो हाई ग्रेड्स हासिल करते हैं और उन्हें किसी भी वजह से पाकिस्तान के हालात, निज़ाम की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाते उन जगहों पे जिस तरह की वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा वो अपने घर वालों की मदद से, अपने रिश्तेदारों की मदद से बैरून मुल्क जाते हैं, मसलन यूके, यूएस, और वहाँ तालीम हासिल करते हैं। और तालीम हासिल करते हुए वो अपने स्टे को इतना तवील करते हैं कि वहाँ पे मुस्तकिल क़याम इख्तियार कर सके। यानी कि वो तालीम हासिल करने की नीयत से मुल्क को छोड़ते हैं, आला तालीम भी हासिल करते हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाते। दूसरे लोग वो हैं जो पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करते हैं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, मसलन माशी हो वो, या पाकिस्तान के सियासी हालात हो, अमन व अमान का मसला हो, या जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौजूद ना होना हो, या फिर उससे बेहतर मौके उनके लिए बैरून मुल्क मौजूद हो, इसके लिए वो पाकिस्तान छोड़ते हैं और फिर दोबारा वापस नहीं जाते। ब्रेन ड्रेन का मतलब यही है कि वो अफराद जो पाकिस्तान को खैर आबाद कह देते हैं आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद। इसके मुख्तलिफ अदवार हैं। अगर आप देखें तो 90s के अंदर मेरा क्योंकि कम्युनिटी से ताल्लुक है, तो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स निशाना बने एक फिक्र का, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान छोड़ना शुरू किया। और आप यकीनन अमेरिका में मौजूद हैं और आप देखेंगे एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में उन डॉक्टर्स की मौजूद है जो वहां पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि कहा जाए कि गुजारने पर मजबूर हैं, और शायद वो अब कभी भी वापस नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल सही। हम आपके पास दोबारा आएंगे। मैं चाहूंगा कि रफीक साहब इसमें आप कुछ ऐड करें।
دیکھیں 2 قسم کے امیگرینٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز میں جاتے ہیں وہ لیبر کلاس بھی ہوتی ہے, اس میں پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. وہ 20-30 سال رہنے کے بعد وہ واپس ضرور آتے ہیں. لیکن دوسری کیٹیگری جو بہت بڑی کیٹیگری جو پچھلے 30 سال سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ ہے امیگرینٹ کمیونٹی, جو کہ یورپ, امریکہ اور ابھی تو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں بھی امیگریشن لے رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی واپس نہیں آتے. یہ پاکستان میں بھی کم پیسے بھیجتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ریزن ہوتا ہے فار امیگریشن وہ ضروری نہیں کہ معاشی ہو. اس میں سے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کوالٹی آف لائف ایسے بھی موو ہوتے ہیں کہ وہاں پر بہت اچھی جابس کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, جو کہ ہر کوئی ڈریم کر سکتا ہے, لیکن چونکہ ان کو کوالٹی آف لائف نصیب نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ مجبوراً جو ہے نا وہ ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیں, اس میں جو کریئر اورینٹیڈ مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے ایک کریئر کی پیک کو تو اچیو کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ مڈل کلاس سے ہوتے ہیں تو ایک ویلتھ جنریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں زندگی گزر جاتی ہے. مکان لینا, گاڑی لینا, ایک سرٹن کلاس تک ریچ کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے. جبکہ اگر آپ باہر آتے ہیں تو کریڈٹ کی فیسلٹیز ہیں اور کریڈٹ کارڈز ہیں, کوالٹی آف لائف آپ کو گھر لینا سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو جاتا ہے. تو وہ جو آپ کی جو جوانی کے ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو انجوائے کرنا ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ ویسٹ کے اندر جلدی اچیو کر لیتے ہیں. ادروائز اگر آپ ملک میں رہیں تو آپ ہائی پریشر جاب کرتے ہیں, 60-70-80 آورس کام کرتے ہیں, پیسے تو آپ کو اچھے مل جاتے ہیں لیکن کوالٹی آف لائف نہیں ہوتی ہے. تو ایک وجہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بڑے ہائی پوسٹ کے جو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی موو کرتے ہیں. اچھا, تو ہم اس پہ اگلا ہمارے جو سوالوں کا سیشن ہوگا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, لیکن میں چاہوں گا سعدیہ کمنٹ کریں, آپ کی کیا رائے اس پہ. پاکستان میں جو مطلب لوگ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں ان کی بہت ساری وجوہات ہیں. جب وہ مطلب اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کو ان کی حساب سے جب جاب نہیں مل پاتی تو ڈیفینیٹلی وہ پھر یہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ کسی باہر ملک میں جائیں, اور جہاں ان کو ان کی اس حساب سے ان کو جابس مل جاتی ہیں, اچھی جابس ملتی ہیں, اور لائف سٹائل بہت ڈفرینٹ ہے, اور سیکیورٹی وائز بھی بڑا سیف رہتا ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں. اور اب اگر پاکستان کے موجودہ حالات دیکھے جائیں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہوئی ہے اور مزید ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے عمران خان کے پچھلے 3 سال کی جو حکومت کے ٹائم گزرا ہے اس میں کم از کم 85 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں جو مطلب پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ویسٹ کی طرف گیا ہے امیگریشن پہ یا اسٹوڈنٹ ویزاز پہ, اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے, جب پاکستان میں اگر ایک بلڈی سویلین ہے ان کے بچے اگر CSS کرتے ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کرتے ہیں, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے کرتے ہیں, جب ان کا حق مارا جائے گا, ان کی جگہ جب ان کے عہدوں پہ بیٹھ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے باہر ہی نکل کے ایک بہتر اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے اور جانا ہے. تو یہ وجوہات ہیں. میں تو یہی کہوں گی کہ پاکستان بالکل یہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے, آپ کے اپنے نمبرز ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہر شخص کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ اکرم صاحب آپ بتائیے. جی, میں اس کو ذرا دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ اپارٹ فرام یہ کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اور جو بیسیکلی مہنگائی کا عالم ہے اور ساتھ میں لا اینڈ آرڈر کے جو ایشوز ہیں وہ ایک پروفیشنل کے لیے جو ہے وہ اتنے سود مند نہیں ہوتے کہ وہ ملک میں گزارا کر سکے. خاص طور پہ میں اگر اپنا ریکال کروں ٹائم, تو میں جس دوران میں کراچی میں اور پاکستان میں تھا تو سب سے بڑے جو وجوہات نظر آتی تھی مجھے نکلنے کی وہی ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ مجھے بہت تنگ کرتی تھی. کہ میں رات میں جب کام کر کے گھر پہنچتا تھا
یا رات میں سوتے ہوئے ہوتے تھے تو بیسیکلی بجلی کا غیر ضروری چلے جانا, رات کو سو نہ پانا اور پھر صبح چڑچڑے انداز میں آفس جانا. اس کے علاوہ میں اگر اس کو اس اینگل سے دیکھوں کہ کیونکہ جو انڈسٹری کی جو پریکٹسز ہیں ورلڈ وائڈ وہ اتنی زیادہ اسٹینڈرڈائز ہو گئی ہیں کہ اب بیسیکلی اگر پاکستان سے پڑھے ہوئے کوئی پروفیشنل ہے یا پاکستان میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو وہ اگر باہر جانا چاہیں تو ان کو آلموسٹ ایکول اسٹیٹس پہ کام مل جاتا ہے باہر آ کے. میں نے بیسیکلی مڈل ایسٹ میں کام کیا تو میرے لیے وہاں کچھ نیا نہیں تھا, اور اس کے بعد ایک آپشن تھا میرے پاس کہ جب وہاں سے میں نے چھوڑا تو مجھے دو آپشن تھے, یا تو میں پاکستان واپس جاؤں اور یا پھر میں جو ہوں یہ کینیڈا یا امریکہ کی طرف نکل جاؤں. تو اس کانٹیکس میں مجھے جو زیادہ بہتر اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ, ان کی ایجوکیشن, اور اس کانٹیکس میں میں نے جب اپنے آپ کو بھی ایویلیویٹ کیا تو مجھے کوئی اتنا ڈفرینس نظر نہیں آیا کہ میں اگر یو کے کینیڈا یا امریکہ آ کے کام شروع کرتا ہوں تو مجھے کچھ مشکلات پیش آئیں گی, اور یہاں کچھ ایسا ہوا بھی نہیں کیونکہ میں لینڈ کرتے ہی یہاں پہ بہت اچھی بینک کی جاب میں رہا, اور آج تک میں پچھلے 6 سال سے میں بینک کی جابس کر رہا ہوں, جہاں میری سکلز جو ہیں وہ بالکل بھی کسی طرح سے بھی جو یہاں کے لوکلز تھے یا لوکلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے ان سے کسی طور پہ کم نہیں تھی. تو اسی وجہ سے بڑا اچھا کیریئر پاتھ رہا ہے یہاں پہ. اور جو دوسری شرکا نے جو ڈسکس کیا ہے کہ جو معاملات ہیں کہ ہاؤسنگ کا اور گاڑی اور ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا, وہ مجھے پیرالل مل گیا مڈل ایسٹ سے, جو کہ شاید میرے لیے پاکستان میں اس کو بالکل ممکن نہیں دوبارہ تھا. حاصل کرنا مشکل ہوتا, ممکن نہیں تھا, مشکل ہوتا وہ. بالکل ناظرین, ابھی تک جن دوستوں نے جن لوگوں نے اپنے اپنے تجزیات دیے ہیں, 2-3 چیزیں اس میں مشترکہ ہیں, لیکن اب شارق سے ہم پوچھتے ہیں کہ شارق آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عاصم صاحب. جن لوگوں نے بھی ابھی سارے کمنٹس دیے ہیں سب کی باتیں بہت ویلڈ ہیں. میں اس کو سمرائز کروں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں برین ڈرین کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے, یہ شخصی سرمایہ جو ہے ہمارے ملک کا, وہ فلائی آؤٹ کر جاتا ہے, ملک سے باہر نکل جاتا ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک سرمایہ کی جو ہمارے پاس سے باہر جا رہا ہے. اچھا, اس کے جو ریزنز ہوتے ہیں سب نے بات کی ہے, تو اس کو جو کیٹرائز کریں تو وہ کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, کوالٹی آف لائف اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جو پش آؤٹ کرتے ہیں, اور ہیلتھ کیئر کے جو ہمارے آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, اکانومک اپرچونیٹیز ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو پش کرتے ہیں ہمارے ہیومن کیپٹل کو فلائی آؤٹ کرنے کے لیے. اچھا, بھی یہ پش سائڈ تو ہم نے دیکھ لی کہ اس کے اندر 4-5 چیزیں ہیں, لیکن جو پل سائڈ ہے جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ہیومن کیپٹل کی, یہ سرمایہ ہے, تو جو برائٹ ٹیلنٹ ہے اس کو دوسرے کنٹریز اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 2 طرح کے کنزیومر ہیں. ابھی اکرم بھائی نے مثال دی کہ وہ پہلے گئے مڈل ایسٹ, اور مڈل ایسٹ سے پھر وہ آگے آ گئے نارتھ امریکہ کی طرف. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کنٹری جس نے ان کو پہلے پل کیا تھا وہ اس ٹیلنٹ کو, کیونکہ یہ برائٹ اور کریٹو ٹیلنٹ تھا, اس کو سسٹین نہیں کر سکے, اور ان کے پاس بھی وہ فیکٹرز جو ہم نے بات کی تھی پش فیکٹرز, کچھ پش فیکٹرز وہاں پہ بھی تھے جس کی وجہ سے وہ پش آؤٹ ہو کے ایک اور بہتر جگہ پہ چلے گئے. تو میجر اگر ہم کہیں کہ برین ڈرین کے جو بیسک ریزن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, کوالٹی آف لائف ہوتی ہے, آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی. پھر آپ جب ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کو آگے پروگریس کرنے کے آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. ان سمری عاصم بھائی یہ میرے خیالات ہیں. بہت زبردست. میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں شارق, لیکن ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ چاہے وہ پہلے کے ہوں چاہے وہ ابھی کے ہوں, کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر بھیجیں گے تو وہاں سے جو پیسے آئیں گے وہ ہمارے جو ہے 39 بلین میرا خیال ہے ابھی آئیں تو بڑا خوش ہیں. لیکن وہ یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ اگر ہم اپنا سارا جو برین ہے اگر وہ ہم باہر بھیج دیں گے تو ہم اپنے ملک چلانے کے لیے پھر یہی ہوگا کہ ہم باہر سے لوگوں کو بلائیں گے اپنا ملک چلانے کے لیے. لیکن دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے نئے حکمران سوچتے ہیں. نیا پاکستان جو لے کر آئے ہیں, ان کی جو ابھی 3 سال تک ہمیں تو کوئی ایسا وہ چیزیں نظر نہیں آئی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, یا اس طرح کے جو یہاں پہ ہمارا برین ہے اس کو یہی روکنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں نظر نہیں آئی ہیں. لیکن چلتے ہیں قید تنہائی صاحب کے پاس کہ ان کا کیا ویو ہے. جی
اپنا مائک کھول لیں. تھینک یو ویری مچ آسم بھائی، بہت بہت شکریہ. دیکھیں اٹس اے ونڈرفل ٹاپک ٹو بی ڈسکسڈ. اب اس ٹاپک پہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے لوگ ہیں جنہیں برین ڈرین کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ وہاں کیوں نہیں رکتے. ایکچولی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. تھوڑی سی وجوہات جو ہے میں جتنی میری نالج ہے اس حساب سے بیان کر دیتا ہوں. کہ دیکھیں اس میں جو ہمارا ایک معاشی نظام ہے ملک کا، دوسرا ہمارا سیاسی نظام ہے، تیسرا ہمارا جو ہے پورا ایک سوشل سسٹم ہے، سوشل نظام جسے ہم کہیں پاکستان کے اندر، اور چوتھا آپ دیکھیں کہ ایک ہمارا ایک سیکورٹی کا بھی نظام ہے، اور جس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہاں انسیکورٹی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں مجبور ہو جاتے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے. اب یہ آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے جو ہنرمند اور تعلیم یافتہ اور قابل لوگ جو پاکستانی شہری ہیں اور وہیں پیدا ہوئے اور وہیں ساری تعلیم حاصل کی اور مجبوراً اپنے وطن سے جدا ہو کر بیرون ملک جانا پڑا. اب ان کے علم و ہنر سے، ان کی قابلیت سے ایز اے کنٹری پاکستان ہم فائدہ اٹھانے میں مکمل طور پر ناکام ہی نظر آئے ہیں. ماضی ہو، حال ہو، فی الحال مستقبل کا تو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاکستان کے اس معاشی نظام کی گراوٹ بھی اس کا جو ہے بنیادی سبب ہے. آپ دیکھیں گے کہ بے روزگاری میں کتنا اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور چلا آ رہا ہے. اور اب اقربا پروری بھی ہمارے ایک نظام کے اندر موجود ہے، جہاں پہ سیاسی بنیادوں کی وجہ سے ایک غیر قابل شخص جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، جبکہ اہل و قابل شہری جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. آخر وہ لوگ کہاں جائیں؟ ان کے پاس کوئی راستہ بچتا ہے اپنی سروائیول کے لیے یا اپنے بہتر مستقبل کے لیے؟ تو ان کو پھر بیرون ممالک ہی نظر آتے ہیں، جہاں پر وہ جا کر جو ہے اپنے گولز حاصل کر سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک حاصل آمدنی ایک عام آدمی کی پاکستان کے اندر ہے، اس آمدنی کا بھی بڑا فیکٹر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس طبقے کی بات نہیں کر رہا کہ جو طبقہ ہمارا کہا جائے کہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہائیلی ایجوکیٹڈ طبقے کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں سمجھیں کہ جو میڈیکل کالج سے ایک MBBS کر کے ڈاکٹر نکلتا ہے یا کسی انجینئرنگ یونٹ سے کوئی انجینئر نکلتا ہے، تو وہ جب جاب پر جاتا ہے تو اس کی انکم کیا ہے، کتنے پیسوں سے ملتے ہیں. موجودہ جو میرے پاس معلومات ہے اس حساب سے 60-70 ہزار وہ کما لیتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 60-70 ہزار میں وہ اپنا گزارا پورا کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہے تو شاید اس کے گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی فیملی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کیسے گزارا کرے گا اس مہنگائی کے اندر. ایک یہ بھی ریزن بن جاتا ہے کہ پھر وہ باہر جانے کا راستہ دیکھتا ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے میں باہر نکل جاؤں اور وہاں جا کر جو ہے اپنے جو معاشی نظام ہے بنیادی طور پہ اس کو میں اپنی کامیابی سے حاصل کر سکوں. یہ تو ایک ریزن ہے. دوسرا میں نے آپ کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو پورا سیاسی نظام ہے وہاں پر، اور جو دوسرے ہماری انسیکورٹی ہے جس میں ہمارے، بلکہ میں اس طرح کہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور گردشی قرضے بھی ہیں وہاں پر، اور اس قرضوں میں جس حساب سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہم مزید قرض لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان اسٹیل مل ہے، PIA ہے، پاکستان ریلوے ہے، دیگر ادارے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں. اور دھرنوں اور احتجاجوں نے ملک میں سیاسی، معاشی اور استحکام کا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. اب نوجوانوں کو روزگار کے لیے خاطر خواہ مواقع بھی نہیں مل رہے ہیں. اب ایک آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت میں وزیر اعظم نے ایک اسکیم جو ہے وہ شروع کی تھی کہ وزیر اعظم روزگار اسکیم کے نام سے. اب اس میں جو قرضہ جات تھے وہ انہی لوگوں کو ملے جن کے پاس کوئی گارنٹی تھی یا سرمایہ تھا. باقی متوسط اور غریب اور بے روزگار لوگ اس اسکیم سے جو ہے فائدہ اٹھانے میں ناکام جی ہی نظر آئے. بالکل قیس صاحب، ہم اس پہ بھی بالکل ایک پروگرام کریں گے. معاشی پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہیں اس پہ بھی ہم یقیناً ایک پروگرام کریں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف ٹاپکس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے، مختلف لوگوں کے ساتھ کریں گے، اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ دنیا میں رہنے والے تمام اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے اندر رہنے والے آئیں، عام آدمی جو کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، جو ایک اچھے پوزیشن پہ کام کر رہا ہے، وہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی ایسی پولیٹیشین نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے، پاکستان سے کس طریقے سے جو ہے ہمارا جو ایک جو اچھے لوگ ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں، وہ مسلسل جا رہے ہیں. لیکن
مزدور بھی جو ہے وہ مسلسل جا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ پاکستان واپس آئے. اگر ملیشیا کا اٹھا لیں، عرب ایمریٹس میں جو ہے ایک سعودی عرب، بحرین، کویت اور دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ واپس پاکستان آئے، اور لیکن جب پاکستان سے واپس جانے کے لیے ان کو بڑی مشکلات ہوئیں، کیونکہ دوسرے ملکوں میں ابھی تک جو ویزے ہیں وہ اوپن نہیں کیے. تو میرا دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ صرف اس لیے یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے ایک تو جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ان کا جو بیسک تھیم ہوتی ہے جب وہ پاکستان میں آتے ہیں، تو یہاں پر جیسے ایویشن کی فیلڈ ہے پاکستان کے اندر، تو پھر وہ انجینئرس نکالتے ہیں، لیکن آپ نے نکال تو دیے، لیکن آپ نے کوئی ایسا ڈیٹا بنایا ہے کسی گورنمنٹ نے کہ وہ ایویشن کی فیلڈ میں فٹ ہوں؟ ہم ڈاکٹرز نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ایسے نمبرز ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہاسپٹلز بھی بنانے ہیں تاکہ ان ڈاکٹرز کو وہاں اکوموڈیٹ کریں. 60-70 نہیں، آپ $2 لاکھ بھی تنخواہ دیتے ہوں گے، تو ایک ڈاکٹر کی تنخواہ 2 لاکھ نہیں ہوتی. وہ پھر جاب کرتا ہے، اس کے بعد اپنا پرائیویٹ کلینک چلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے روزمرہ کی زندگی اس کا خطرے میں بھی ہوتی ہے، کہیں کوئی اس سے بھتہ لے رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری یہاں پر جو بات کرنے کا وہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی اگر آپ شہر میں یا ملک میں دیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یس آپ جو ہیں وہ سیکیور ہیں، اور کم سے کم سیکیور تو ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے میں دوبارہ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کیا اس کی یہ بھی ایک جز ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان سے جو ہمارے برین ڈرین ہو رہا ہے اس کا ایک لا اینڈ آرڈر بھی مقصد ہو سکتا ہے؟ تو میں رفیق صاحب سے پوچھوں گا. جی دیکھیے، لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے سٹیزن رائٹس کے ساتھ. جو انٹریکشن ہوتا ہے ایک شہری کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، جو ہم ویسٹ میں انٹریکٹ کرتے ہیں، اگر کبھی پولیس سے پالا پڑتا ہے تو ہم کتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کو کمپیئر کر لیں پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے، کوئی چوری ہو جاتی ہے یا کوئی کسی کو دھمکی دیتا ہے، تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تھانہ کچہری کے چکر نہ لگائیں، کیونکہ وہ ایک نیا ایک پینڈورا باکس کھول دیتا ہے اور الٹا آپ کے لیے مصیبت کریٹ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو صرف آپ کرمنل ایکٹیویٹی میں آپ نہیں لے سکتے ہیں، آپ پراپرٹی رائٹس کو بھی لا اینڈ آرڈر کا پارٹ بنا سکتے ہیں. کہ جو قبضہ جو ہوتا ہے پراپرٹیز کے اندر، آپ کے اگر آپ نے کوئی جائیداد لی ہے اور اگر اس کا قبضہ ہو گیا تو کیا لا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا؟ کیا آپ کے لا آپ کے ریسکیو کے لیے آئے گا؟ نہیں آتا ہے ریسکیو کے لیے. کیسز جو ہے نا وہ جنریشنز میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پراپرٹی جینوئنلی بھی ایکوائر کی گئی ہوتی ہے تو جنریشنز لگ جاتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کو ایک بہت زیادہ براڈ پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. جی رفیق صاحب، میں معذرت آپ کی Yes. بات کاٹ رہا ہوں. ایکچولی میں کیونکہ ہم ان ٹاپکس پہ بھی آئیں گے جو لینڈ گریبنگ ہے، اور جو اوورسیز پاکستانیوں کا جو لینڈ مافیا پاکستان میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ نقصان اوورسیز پاکستان، اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے. ابھی مجھے یہ بتائیں صرف کہ ایجوکیشن جو ہے ہماری جو ہم لینے کے بعد، کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ صرف اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ ان کو ان کی اپنی جان کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے مذہبی حوالے سے ہو، زبان کے حوالے سے ہو، وہ بھی ہر جگہ ایک نفرت کا سلسلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے. جو کراچی میں جو کچھ ہوا ہے 90s کے اندر، کاظمی صاحب نے جو مینشن کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا، تو ماس مائگریشن ہوئی ہے ایجوکیٹڈ کلاس آف دیٹ پرٹیکولر کمیونٹی. اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے اکراس دی بورڈ تمام کمیونٹیز، کوئی بھی پروسپر کر رہا ہے تو اس کو جو تھریٹس آتے ہیں، پھر اس کو بھتہ جو دینا پڑتا ہے. کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن دوسرے پروونسز کے اندر بھی یہ ایشو ڈفرینٹ فارمز کے اندر موجود رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ ایک سیکیورٹی کا جو ایشو ہے نا
یہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور وہ کنیکٹ کرتا ہے کوالٹی آف لائف کے ساتھ. کہ اگر جیسے کہ فیملی کے ساتھ اگر آپ کو کچھ ٹریول کرنا ہے، یا فیملی کے ساتھ آپ کو ڈے اسپینڈ کرنا ہے، کہیں باہر جانا ہے، تو ایک ہمیشہ ایک کھٹکا لگتا رہتا ہے کہ یار میں فیملی کو لے کے کسی نہر پہ جاؤں گا یا کسی پبلک پلیس پہ جاؤں گا، کوئی لڑکے آگے چھیڑیں گے تو پولیس کہاں تک مجھے ہیلپ کرے گی. کوالٹی آف لائف، ہر چیز جو ہے نا وہ کوالٹی آف لائف سے جڑ جاتی. پھر آپ جو ہے نا بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. کسی نے انجینئرنگ کیا ہوا ہے، کسی نے آئی ٹی کی جاب لی ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اپنے کریئر کے اچھے مڈ لیول کریئر پہ پہنچا ہوا ہے، لیکن بالکل وہ اوور آل جب سوسائٹی میں گھر کے اندر تو اس نے گھر بہت خوبصورت بنا لیا ہے، لیکن اگر کیا وہ مووی تھیٹر جا سکتا ہے، کیا کوئی شو دیکھنے جا سکتا ہے، کیا کوئی اسپورٹس ایونٹس دیکھنے جا سکتا ہے. ابھی سنا ہے کہ آپ کے جو اربن ایریاز آف پاکستان ہے وہ کافی اوپن مائنڈیڈ ہوا ہے. جب ہم نکلے تھے تو اس وقت تو ایسی چیز بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ ایک فیکٹر بنا بالکل کہ صحیح، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا وہ چھوڑا. میں آپ کو صرف ایک قصہ سناتا ہوں کہ جب میں شروع میں جب 22 سال پہلے جب میں امیگریٹ ہوا تھا، تو اس وقت میں ایک صاحب کو دیکھا تھا جو کہ پاکستان میں بڑی اچھی پوزیشن میں تھے. پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میں نے کہا یہ کیوں آ گئے یہاں پر. اس وقت مجھے چیز سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سمجھ میں آیا کہ یہ کوالٹی آف لائف کے لیے آیا ہے. تھینک یو. بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہمارے پاکستان کا فخر تھے ایدی صاحب، وہ بھی ان کو بھی اپنا ملک چھوڑ کر آنا پڑا امریکہ. تو ہمارے ہاں بہت سارے حادثات اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے جو ایجوکیشن کے حوالے سے بزنس مین کتنے، اگر آپ پچھلے 20 سال میں پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں انہوں نے اپنا امپائر پاکستان کے باہر کھڑا کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے. کاظم صاحب سے میں وہی سوال ہے میرا جو میرا رفیق صاحب سے تھا کہ لا انفورسمنٹ یا پاکستان کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، کیا وہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے ہیں تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کا سافٹ پازیٹیو امیج بھی ہے اور پروفیشنل لوگ بھی ہیں؟ جی قادر صاحب. اچھا، ایک بات، کیونکہ یہ یقیناً پاکستانی ہمارے بھائی بھی دیکھیں گے، یہ یوٹیوب پہ نشر ہوگا کہیں نہ کہیں، تو ایک میسج میں ضرور دینا چاہتا ہوں ناظرین کو جو سن رہے ہیں کہ وہ قطعی یہ نہیں سمجھیں کہ ہم لوگ یہاں پر اتنا خوش رہتے ہیں جتنا کہ ہم پاکستان میں خوش تھے. یعنی کہ آپ کسی بھی پاکستانی فیملی سے، چاہے وہ 30 سال سے یہاں رہ رہی ہو، اگر اس کا اپنا جو شہر کا ایک ایکسپیرینس ہے اس سے پوچھیں کہ ڈو یو وانٹ گو بیک، تو وہ آپ کو جواب دے گا یس آئی وانٹ ٹو گو بیک. اور یہاں سے میں آپ کو ہزاروں مثالیں ایسی دے سکتا ہوں یو کے سے کہ جو یہاں پہ اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے آئے، انہوں نے پیسے کمائے، انہوں نے مارگیج پہ گھر لیے، انہوں نے ایک مناسب رقم اپنے لیے بنائی، اور پھر انہوں نے پاکستان واپس جانے کے لیے پلان کیا، وہ گئے اور وہ پھر واپس آ گئے. اس کی واحد وجہ جو مجھے نظر آتی ہے لا اینڈ آرڈر. میں آپ کو ایک سے زیادہ مثالیں ایسے لوگوں کی دے سکتا ہوں کہ جو میرے اپنے جاننے والے ہیں کہ وہ وہاں گئے اور اپنے بچوں کے ساتھ کہیں شاپنگ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ یہاں ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم موبائل فون کو روڈ پہ استعمال نہ کریں، لیکن وہ ایک مہنگا موبائل روڈ پہ استعمال کر رہی ہے کوئی خاتون، اور کوئی شخص آیا اور اس نے موبائل چھینا، اور وہ اتنا ٹراما کا شکار ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا کہ وہ دوبارہ پورے اپنے جو $100 لگا کے، پاؤنڈ لگا کے وہ موو ہوئے تھے، they moved back only for such trauma which she faced for a little while. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لوگوں کو رول آف لا کا شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ جب یہاں رہتے ہیں تو شاید تھوڑے سے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں کار کے پیچھے سے ہارن دینے کو برا سمجھا جاتا ہے. وہاں آپ ریڈ لائٹ پہ آپ سگنل پہ کھڑے ہو تو پیچھے سے ایک آدمی آ کے آپ کو ہارن دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ریڈ لائٹ پہ کھڑے کیوں ہو. مطلب ایک عجیب ہی صورت حال ہے. رول آف لا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور وہ معاشرے میں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تو کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کا شعور ہی شاید نہیں رہا ہے. اور جب لوگ ایک ماڈرن سوسائٹی میں رہ کے وہاں واپس جاتے ہیں
تو وہاں کے لوگ جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم پتہ نہیں کون سی دنیا سے آ گئے ہو, اور وہ وہاں فٹ ان ہی نہیں ہو پاتے سوشلی بیسکلی, کیونکہ جو وہ باتیں ان سے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے شاید نئی ہوتی ہیں. بالکل اینڈ وی فیل لائک اجنبی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو وہاں کہ یار شاید ہم لوگ کسی مطلب ہم یا تو غلط ہے یا یہ لوگ غلط ہے, اور پھر وہ کبھی بھی فٹ ان نہیں ہو پاتے, اپنی انویسٹمنٹ وہاں لوز کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں, کبھی کوئی پرابلم آتی ہے کبھی کوئی پرابلم آتی ہے, آخر کار وہ اپنا سب کچھ واپس جو کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ لے کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے واپس نہ جانے کی, کیونکہ برین بالکل ڈرین کا یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ لوگ, آپ یقین کریں کہ جو بھی لوگ اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کا خواب یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ رقم جمع کر کے پاکستان میں ایک اچھی لائف گزاریں گے, لیکن وہ واپس جانے میں ناکام ہو جاتے ہیں. بالکل قاسم بھائی, بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی, اور میں چاہوں گا شازیہ آپ کا کیا انپٹ ہے. بالکل پاکستان میں جو حالات اس وقت جا رہے ہیں وہ کافی عجیب و غریب سے حالات ہیں. روز کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی نیوز سننے کو ملتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگل کا قانون ہے, وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. روز آئے دن روز کوئی نہ کوئی آپ کو اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی قتل کے کیسز روز مل رہے ہیں, اور وہ بھی اسلام آباد جیسے شہر میں. اگر اسلام آباد میں یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. تو ایک یہ بھی وجوہات ہیں, اور باہر جو ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ سیف سیکیور فیل کرتے ہیں. اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پولیس ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی. پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ انسان بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ پولیس کے معاملے میں پڑ گئے تو وہاں سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح میرے جیسے ابھی کاظم صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے فرینڈز ہیں, تو میری بھی یہاں پہ ایک کلاس فیلو تھی, وہ کراچی سے ہی تعلق رکھتی ہیں, میری بڑی اچھی فرینڈ ہے نا, تو وہ اب کینیڈا میں سیٹل ہو گئی ہیں. انہوں نے وہیں اپنی ایجوکیشن جاری رکھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جب کراچی میں جب حالات اتنے اچھے نہیں تھے تو وہ پاکستان گئی, تو ان کی مدر کو جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا, اور وہ اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنا ہی نہیں ہے. اب ماشاءاللہ سے ان کے بچے سارے وہاں پہ کینیڈا میں ہی ہوتے ہیں, اور یہی وجوہات بنتی ہیں پاکستان چھوڑنے کی. ورنہ ظاہر ہے ہر کسی کا ملک ہوتا ہے, اور یہی ہر انسان چاہتا ہے کہ ملک میں بہتری ہو اور حالات بہتر ہوں, لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. بلکہ اگر پچھلے 3 سالوں میں دیکھا جائے تو لگتا تھا کہ پاکستان کوئی بہتری کی طرف جا رہا ہے, بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں, لیکن اب پھر وہی ہے. اور اگر دوسری طرف حالات کو دیکھا جائے تو جیسے پاکستان میں یہ طالبان کا جو دوبارہ سے حالات ان کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ کہیں جی یہ نہ ہو بالکل کہ شادیہ, ہم اس پہ بھی بالکل بات کریں گے. ہمارا ایک ٹاپک یہ بھی ہوگا افغانستان ورسز پاکستان. تو ڈیفینیٹلی تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے بھی وہی بات کی جو کہ ایک عام پاکستانی سوچ رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اگر اچھا ہو جائے تو بہت ساری چیزیں خود بخود اچھی ہو جائیں. تو میں شارق کو کہوں گا, شارق آپ کیا کہتے ہیں؟ عاصم بھائی, بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے, اور میرے خیال سے سب سے بیسک بات یہی ہے, لا اینڈ آرڈر صرف ملک سے پش نہیں کرتا. وہ تو آپ اگر دیکھیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں تو وہ سٹی سے بھی پش آؤٹ کر دیتا ہے لوگوں کو. پہلا اسٹیپ اگر کوئی ملک سے باہر نہیں جا سکتا تو وہ سٹی سے باہر جاتا ہے, کیونکہ لا تو شاید موجود ہے لیکن آرڈر نہیں ہے. حادثہ ہو جاتا ہے لیکن حادثے کے بعد اس سے نکلنے کے راستے موجود نہیں, وہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں اس کے اندر. بلکہ جو امیگریٹ بھی کرتے ہیں, کسی کنٹری میں جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کنٹری میں کس سٹی میں جائیں گے, جب وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھا کے دیکھتے ہیں 2-3 فیکٹرز کہ میں جس سٹی میں جا رہا ہوں وہاں پہ کرائم ریٹ کیا ہے, وہاں کے ایجوکیشن کی ریٹنگ کیا ہے, وہاں پہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم کیا ہے. تو یہ جو بیسکس ہے نا, جو امیگریٹ کر بھی رہا ہے یا جو ڈرین ہو کے جا بھی رہا ہے دوسری جگہ پہ, وہاں ٹارگٹ جس جگہ جس ملک جا رہا ہے اس کے سٹی کو چوز کرتے ہوئے بھی اس چیز کو دیکھتا ہے. اب میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ پاکستان میں جب پاکستان میں تھا تو مطلب آئی آلویز انجوائڈ لیونگ ان پاکستان. میں اپنی تعلیم وہاں پہ حاصل کی, میرے دوست وہاں پہ, میری فیملی وہاں پہ, میرے تو سارے کے سارے, جیسے قاسم بھائی کہہ رہے تھے کہ ساری ہماری روٹس وہاں پہ ہوتی ہیں. لیکن مجھے کس چیز نے پش آؤٹ کیا کہ جب میں روڈ پہ جاتا تھا تو میرے ساتھ ملٹیپل ٹائمز کوئی انسیڈنٹس ہوئے, اور ناٹ اونلی کہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے, حادثے کا ایک ٹراما ہوتا ہے,
وہ ٹراما سے آپ کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد ریپیٹڈلی ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے میرے خیال سے, بیسک فیکٹر یہی ہوگا. عاصم بھائی اگر آپ اس کو ایویلیویٹ کریں تو. نہیں بالکل بالکل, ہم ایکچولی بہت سارے نمبرز بھی لے کر آئیں گے, اور پھر کراچی کیا, پاکستان کیا, اسلام آباد, لاہور, ملتان, فیصل آباد, سیالکوٹ, وہاں پہ بھی جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی پروگرام میں لے کر آئیں, آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, آپ لوگ ان سے سوالات پوچھیں کہ آخر وہ بیسک وجوہات کیا ہیں کہ پاکستان اتنے سال میں بھی جو رات ہوتی ہے لوگ سوتے ہیں, دنیا ایک قدم آگے چلی جاتی ہے, پاکستان ایک قدم پیچھے چلا جاتا ہے اگر ہم قانون کے حوالے سے بات کریں. تو میں اب چاہوں گا کہ اکرم صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. جی عاصم بھائی, لا اینڈ آرڈر کا تو بیسیکلی اپنی جگہ ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ جو کہ کسی فرد کے اس پرٹیکولر مقام پہ رہنے کا نہ رہنے کا کے فیصلے کے اوپر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے. میں نے اس ٹاپک کے ریفرنس سے ایک اور بھی چیز جو شاید نہیں ڈسکس ہوئی کہ جتنی مائگریشن بیسیکلی پاکستان سے ہوتی ہے باہر, اس میں جو گورنمنٹ بیسیکلی جو پروجیکٹ کرتی ہے وہ تو زیادہ تر پروجیکٹ کرتی ہے کہ جو لیبر کلاس جو ہے جو بھیجی جاتی ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اور اس طرح بھی بھیجی جاتی ہے, اس کو ایک وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی باہر کام کریں گے تو وہ پیسہ جو ہے وہ ملک میں بھیجا جائے گا اور اس سے جو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ اور وہ ہونی ہے. لیکن اس میں وہ اس چیز کو بالکل مد نظر نہیں رکھتے کہ جو لوگ بیسیکلی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ اپنی چوائس سے مغرب کے ممالک میں جاتے ہیں اور وہ عموماً وہاں پہ وہ سکونت اختیار کرتے ہیں پرماننٹ, اپنی فیملیز کو بھی ان کا آپشن ہوتا ہے بلانے کا, والدین کو, سب کو, اور ان کی طرف سے ریمیٹنسز نام کی چیز جو ہے نا وہ ملک کی طرف کوئی خاص تعداد میں نہیں آتی یا خاص نمبر میں نہیں آتی. تو اس کو اگر اس کو یہ لوگ بالکل کور کر دیتے ہیں کہ جو بیسیکلی پڑھا لکھا جو ذہن ہے جو کہ ہم بات کر رہے ہیں, برین ڈرین جو ہو رہا ہے, وہ اگر ملک میں ہوتا اور ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی مختلف انڈسٹریز میں امپلائے ہوتا اور وہ ملک کی ترقی میں کام آتا, تو اس کے لیے جو ایک لمیٹڈ وہاں پہ ایک جگہ ہو گئی ہے کہ جی آپ اگر بہت اچھا پڑھ لکھ گئے ہیں یا آپ بہت زیادہ قابل ہیں تو اب آپ کے لیے اس ملک میں جگہ نہیں ہے, اب آپ جو ہے وہ آپ یہاں سے مطلب کہیں اور ہی جا کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ تو اس میں بنیادی طور پہ پھر لا اینڈ آرڈر اور وہ چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک شخص کے ذہن میں یہ ڈالنے پہ مطلب کرتی ہیں کہ یار میں جہاں پلا بڑا, جہاں میں نے اپنی زندگی گزاری, اپنے رشتہ دار, دوست, یار, حلقہ احباب چھوڑ چھاڑ کے میں ایک دوسرے ملک کی طرف مائگریٹ کروں. تو اس کے اندر بیسیکلی یہ فیکٹر لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا آتا ہے کہ جب آپ کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے اور آپ گھر سے نکلتے ہیں اور واپس آپ گھر آنے کا کوئی یقین نہیں ہوتا آپ کا کہ شام میں آئیں گے گھر, تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ لوگ اب پرماننٹلی موو کرنا چاہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بالکل گریبورس کی طرف. بالکل, بہت وہی بات آپ نے بھی کی ہے. میں چاہوں گا قید تنہائی صاحب سے کہ وہ بھی اپنا تجزیہ دیں. بعد میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا نام جو ہے ایسا کیوں رکھا, آخر وہ کیا وجوہات تھی, کیونکہ ہمارے ساتھ تب مختلف پروگراموں میں بھی ہوں گے تو ہمارے ناظرین کو پتہ چلے اس سے پہلے کہ ان کے پاس پرائیویٹ ٹویٹس جائیں تو ہم ان سے پروگرام میں ہی پوچھ لیں گے. تو جی قید تنہائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا مائک کھول لیں. جی دیکھیے عاصم بھائی, میں نے شروع میں اس کو 4 چیزوں میں کیٹیگرائز کیا تھا. ایک تو سیاسی نظام, معاشی نظام, سوشل نظام اور سیکورٹی کا نظام. اب یہ جو سیکورٹی کا نظام کی میں نے بات کی تھی, اس کو آپ سب سے اوپر رکھ لیں, ٹاپ آف دیٹ آل دا ریزن, کہ جو ہمارا برین ڈرین ہے وہ باہر جاتا ہے. میری اپنی ذاتی رائے میں اور ذاتی مشاہدے میں جو سیکورٹی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر معاشی تنگی ہے یا سیاسی عدم استحکام ہے یا سوشل پرابلم ہے, وہ تو ہر پاکستانی جو ہے چاہتا ہے, اس کی خواہش ہو جاتی ہے کہ وہ مینیج کر ہی لیتا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ وہ ایوائڈ کرتا ہے بالکل آخری لیول تک کہ میں اپنی ہی جگہ پہ رہوں. کیونکہ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوتا ہے, پلتا ہے, بڑھتا ہے, وہ اس کی جو لینڈ ہوتی ہے اس سے اس کی محبت جو ہوتی ہے وہ بالکل لازوال ہوتی ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ وہاں سے نکلے, لیکن جب وہ آخری ریزورٹ پر آ جاتا ہے تو اس کو نکلنا پڑتا ہے. اور میرے اپنی ذاتی رائے میں کہوں گا کہ آخری ریزورٹ یہی سیکورٹی کا مسئلہ ہے کہ
اس کی وجہ سے ہمارا جو ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں جو برین ڈرین کے علاوہ بھی اگر جو لوگ ہیں اس وجہ سے وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ بہت سے ایسے جو مالدار لوگ بھی ہیں اور ان کو معاشی آسودگی ہے وہ تک بھی جو ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر ان کو سیکورٹی کا مسئلے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باہر جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. حالانکہ انہیں معاشی تنگی نہیں ہے, وہ ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں چلے جاتے ہیں. برین ڈرین تو جاتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ تو بہت سارے اور بھی ریزن ہوتے ہیں کہ روزگار کا ہے, فائنینس کا ہے, لیکن جو لوگ امیر لوگ بھی ہیں آپ مشاہدے میں آئے گا کہ وہ بھی اس وجہ سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ وہ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا کہ ان کے بیٹے کو ڈیفینس میں جو ہے وہ گولی مار دی گئی تھی. تو بہرحال وہ کیس چلا, بڑا مشہور ہوا اور اس کے بعد جو ہے اس میں کافی جو ہے عدالت کے اندر معاملہ ہوا. پہلے تو وہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ورنہ اس کو کوریج ہی نہیں مل رہی تھی, بلکہ پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی تھی اس واقعے کو. پہلے جب میڈیا پہ شور ہوا تو پولیس بھی حرکت میں آئی, بلکہ کورٹ حرکت میں آیا اور اس کو پھر گرفتار کیا گیا. آپ لیکن شاہ رخ جتوئی کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, جی بالکل. تو اس کے بعد آپ دیکھیں ہوا کیا, اس کے بعد اس کے پیرنٹس جو ہے وہ آسٹریلیا موو ہو گئے تھے. بالکل ان کو تو معاشی مسئلہ نہیں تھا, ان کو مسئلہ کیا تھا, سیکورٹی کا مسئلہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیکورٹی تو ٹاپ آف دا ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں. اور اس مسئلے میں آپ دیکھیں اس کو میں اس طرح ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو سیکورٹی آتی ہے, آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہیں ان میں بھی آپس میں فسادات ہو جاتے ہیں, لڑ جاتے ہیں. اب جس علاقے میں ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ان کے بچے جو ہے کس ماحول میں پل رہے ہیں, تو ان کو وہ پھر جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. پھر ہمارے یہاں مذہبی جو ہے تھوڑا سا عدم استحکام بھی ہے, تھوڑی سی انتہا پسندی بھی ہے, وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. میرا تعلق کراچی سے ہے تو میں کراچی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی میں جو معاملات مذہبی جنگیں ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, اس انسیکیورٹی کی وجہ سے بھی بہت بڑی تعداد جو ہے آپ کی ملک سے باہر چلی گئی ہے. تو اب برین ڈرین تو جا ہی رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جا رہا ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, ہماری قوم کس سمت میں کھڑی ہے, ہمارا ملک کس سمت میں کھڑا ہے, آخر جو ہے ہم کہاں پہ کس مقام پر جا کر جو ہے رکیں گے. تو اس پہ میری اپیل ہے ذاتی طور پہ ارباب اقتدار سے, ارباب اشرافیہ سے, کہ جناب اس کو ذرا زیر غور لائیں اور سوچیں کہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں ذاتی طور پہ خود امریکہ میں مقیم ہوں, لیکن میں جس سے اس کنٹری میں آیا ہوں میری خواہش یہی رہی کہ اگر ایسے حالات و واقعات ہوں جیسے کاظم بھائی نے عرض کیا تھا کہ ہماری ذاتی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے وطن میں جا کے رہیں, لیکن پھر معاملات مختلف ہو جاتے ہیں اور پھر راستہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے. بالکل. ناظرین آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن بڑی ہیلدی ڈسکشن رہی. لوگوں کے اپنے خیالات تھے, جو وہ پاکستانی جو کہ مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, لیکن کاظمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر پاکستانی اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے وہیں پہ. اور یہ وہ پاکستانی نہیں ہیں یہ وہ پاکستانی جو آلریڈی سیٹل ہیں, وہاں پہ جا کے بزنس کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہیلتھ پروفیشن ہے, ٹیچنگ پروفیشن ہے, اور بہت ساری چیزیں. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں 1 بائی 1 1 یا 2 منٹ کے کلوزنگ ریمارکس جو ہے میں ہر ایک سے ضرور لینا چاہوں گا, تاکہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے وہ 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر کہہ دیں. اس کے بعد ہم پروگرام کی کلوزنگ کریں گے. تو سب سے پہلے میں سعدیہ کے پاس جاؤں گا. جی سعدیہ, آپ کلوزنگ ریمارکس دیں, اپنا مائک کھول لیں. تھینک یو. اوورآل آپ کا پروگرام پہلا پروگرام تھا اور زبردست رہا, اور بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے, سب نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. اور اس طرح کی جی سعدیہ, آپ کی آواز رک گئی. جی میں نے کہا اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے, اور یہ ہیلدی ڈیبیٹ ہے اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو جاننے کا موقع ملتا ہے. تھینک یو. جی اکرم صاحب. جی کاظم صاحب, پروگرام بہت اچھا رہا. بس میرا یہی کہنا ہے کہ مطلب کہ حکومت کو جو ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کا سدباب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو مطلب ایک اس ملک میں رہ کے پڑھے لکھے اور پروفیشنل لوگوں کو اس ملک میں ہی ذرائع دے سکیں کہ جس سے ملک کی ترقی اور وہ ممکن ہو سکے, اور بیسیکلی ان کو اس طرح سے مطلب دیار غیر میں نہ جانا پڑے, جو کہ بعد میں جس طرح سے بات ہوئی ہے کہ لوگ پھر اس کو ریگریٹ بھی کرتے ہیں اور واپس جانا بھی چاہتے ہیں. تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں. بالکل. قید تنائی صاحب. جی عاصم بھائی, دیکھیں کہ میں اس کو اس طریقے سے بات کروں گا کہ
ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں بیرون ملک مقیم ہیں اور ہم پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو اس کی وجوہات کی ہم نے ڈسکس کی، ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بات چیت یہاں پر چلی، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، تاکہ آئندہ بھی ایسے کوئی ہیلدی ڈسکشن ہم جو ہے کرتے رہیں، جو مسائل سے ہم بات کرتے ہیں، بیرون ملک بھی پاکستانی موجود ہیں اور اس پر بڑی اپنا کنسرن رکھتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی کہ اگر یہ بات آگے تک جائے ارباب اقتدار یا اشرافیہ تک، تو اس سلسلے میں کچھ کیا جائے کہ جو ہمارے یہ اپنے برین ڈرین ہے وہ ملک سے باہر نہ جائے، تاکہ ان کے علم و ہنر سے جو ہے ہمارا ملک فیضیاب ہو سکے، نہ کہ دوسرا ملک. اس کے لیے کوئی پالیسی بنائے جائیں، اس کے لیے کوئی خطوط استوار کیے جائیں، تو یہ بہت ضروری عنصر ہے. یہاں ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مالدار ہے اور وہ پاکستان کی دولت باہر لاتا ہے، وہاں پہ اپنی جائیدادیں خریدتے ہیں، لیکن وہ رہتے پاکستان میں ہیں. تو وہ پاکستان کا جو زر بلکہ دولت ہے باہر آتی ہے، لیکن جو برین ڈرین باہر جاتا ہے، یورپ چلا گیا یا سعودیہ چلا گیا، امریکہ آ گیا، تو وہ جو برین ڈرین ہے وہ اپنی محنت کر کے جو یہاں کماتا ہے، تو اپنے خاندان کی کفالت بھی پاکستان میں کر کے زر مبادلہ بھیجتا ہے. اور جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ پیٹریوٹک کون ہے. بالکل، بہت زبردست بات کی آپ نے. آپ میں جی شارق. عاصم بھائی، بہت اچھا ٹاپک آپ نے اٹھایا، تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ دس ٹاپک. کیونکہ برین ڈرین ایک پرابلم ہے، تو برین ڈرین کے اوپر بات کرنے سے ہمیں یہ تو کم از کم ایز اے نیشن اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے جو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے بات کی کہ اس کی ریزنس کیا ہیں، کیونکہ ہم بیماری کو سمجھیں گے تو بیماری کا علاج کریں گے. اور تیسرا ایک اور اس کا ہے کہ جو برین ڈرین ہو چکا ہے، ایک تو اس کو روکیں کیسے، تو وہ فیکٹر سے بات ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ جو برین ڈرین ہو چکا ہے، تو وہ جو ہیومن کیپٹل ہے جو آپ کا باہر انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہو چکا ہے، اس کو آپ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیسے ری یوز کر سکتے ہیں فیوچر. سو بہت شکریہ، آپ نے بات اٹھائی، اور اس پہ مزید بھی بحث ہونی چاہیے، مزید بھی بات ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس سے کچھ پازیٹیو بھی آؤٹ کم لے کے آ سکیں. بالکل بالکل شارق، تھینک یو. جی رفیق صاحب. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے جو پروگرام کا ٹائٹل رکھا ہے پیٹریٹ آن لائن، تو آپ نے ایک ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ ہم سب پیٹریٹ ہیں. کیونکہ فتوی بازی کا دور ہے، تو ہم نے پہلے سے بتا دیا کہ ہم پیٹریٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو امیگریشن کا جو پروسیس ہے نا، اس میں بہت سارے لوگ جو امیگریٹ کرتے ہیں، چاہے انہوں نے اس کانسیپٹ کو سمجھا ہو نہیں سمجھا ہو، لیکن ایک سب کانشیسلی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ریاست اور اس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے درمیان دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں. پرانے وقتوں میں بادشاہ ہوتا تھا اور رعایا ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں سٹیزن ہوتے ہیں اور ریاست ہوتی ہے. سٹیزن ہوتے ہیں، اس کے پاس رائٹس ہوتے ہیں. تو شاید مجھے اس کانسیپٹ کا نہیں پتا ہو، لیکن جو آپ فیل کرتے ہیں نا کہ آپ رعایا ہیں اپنے ملک کے اندر، آپ سٹیزن نہیں ہیں. تو جب آپ سٹیزن نہیں ہیں تو آپ کے رائٹس نہیں ہیں، تو رائٹس نہیں ہے تو پھر آپ موو آؤٹ کر جاتے ہیں. جس دن یہ ہو گیا کہ آپ ایز اے سٹیزن فیل کریں گے، آپ رعایا فیل نہیں کریں گے، اس دن جو ہے نا آپ پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آج کا پروگرام دیکھا آپ نے، مختلف لوگوں کی اپنی آرا بھی دیکھی، جو کہ ان کی ذاتی آرا تھی، اور بہت اچھا پروگرام تھا. میرے حساب سے ایک عام آدمی کا جو سوچ ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہے، اور ہم ہر ویک جو ہے مختلف موضوعات لے کے، اور عام آدمی جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ آ کے اپنی بات کہہ سکتے ہیں. کیپٹل ٹی وی واشنگٹن جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی بیس ٹی وی چینل ہے، اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی ہم جو ہے وہ قیمت بھی دیتے ہیں. قیمت اس طرح سے کہ ہم شاید جیسا کہ کاظم صاحب نے کہا کہ ہم وہاں زیادہ خوش رہ سکتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان، لیکن کیونکہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر اچھے مستقبل کی خاطر ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ خدمات کرتے ہیں. آج دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، امریکہ میں ہر کوئی آنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ امریکن میں پاکستانی ڈاکٹرز کو دیکھیں جن کی رسائی جو ہے یہاں کی پارلیمنٹ کے تک ہے، وہ کسی وقت بھی کانگریس مین سینیٹر سے مل سکتے ہیں. تو یہ آئی ٹی پروفیشنل جو ہیں وہ یہاں کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہیں، قومی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. وہی پاکستانی جو پاکستان کے اندر جاتے ہیں اور تو وہاں پر جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں رہ سکتے کہ سیکیورٹی جو سب سے پہلا میرا خیال ہے پاکستان کا ایشو ہے، کہ وہ پاکستان کی عام عوام کو تحفظ نہیں ہے.
اور ایجوکیشن کچھ ایسی پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستان کا جو دماغ جو بہت روشن دماغ ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے دوسرے ملکوں میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے, اور اگلے ہفتے تک ایک نئے موضوع تک میرے تمام لوگ اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.